अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बरियत इसमें मैंने पहले कहा कि यहाँ दोनों केसेस में कोई सबूत नहीं है। अगर यही सबूत उनको कन्वर्ट करने के लिए किया गया तो फिर हर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम करता है वो भी मुजरिम है। ये बदनसीबी है। और आज पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए उसके अंदर एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये वो फैसले हैं जिनको ना पाकिस्तान के अवाम कबूल करते हैं ना तारीख कबूल करती है। किसी कानूनदान को दिखा दें, पूरी दुनिया हंसती है कि आपके मुल्क में किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया। इन बातों को समझ लें कि वो आमरीत के दौर थे, आज नाम निहाद जमहूरियत है। कि अदालतों ने जिस तरह पहले रेफरेंस में देखा था कि उसमें कोई हकीकत नहीं है और उसको ख़त्म कर दिया था, तो इंशाल्लाह इस केस का भी वही असर होगा। अवामी एहतजाज जो है वो हम करेंगे, हमारा हक है। हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे, लेकिन हमने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं फहद हुसैन साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास साहब, और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। एक और अहम केस, एक और अहम फैसला आ गया। एवन फील्ड रेफरेंस के बाद नवाज शरीफ अल अजीजिया में भी मुजरिम ठहरे और अपनी सालगिरह से एक दिन कबल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने नवाज शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर 19 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाया। मुख्तसर फैसले में अल अजीजिया रेफरेंस में ठोस सबूत मौजूद होने और मनी ट्रेल पेश न करने पर साबिक वजीर आज़म को 7 साल कैद की सजा और 3.5 अरब से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिया, जबकि उन्हें 10 साल तक किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अदालत ने लीगी कैद के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज को एक बार फिर मफरूर करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शरीफ खानदान की अल अजीजिया और हिल मेटल जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। ताहम फ्लैगशिप रेफरेंस में अदम सबूतों की बिना पर अदालत ने साबिक वजीर आज़म को क्लीन चिट थमा दी। फैसले के बाद साबिक वजीर आज़म ने अदालत से अडयाला जेल के बजाय लाहौर जेल मुंतकिल करने की इस्तदा की। ताहम फैसला थोड़ी देर महफूज करने के बाद दरखास्त मंजूर कर ली गई। फैसले के बाद नवाज शरीफ को कमरे अदालत से गिरफ्तार करके अडयाला जेल पहुंचा दिया गया, जिन्हें कल सुबह लाहौर की जेल कोट लखपत मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की बरियत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा ये सवाल कि एहतसाब अदालत के फैसले नवाज शरीफ की सियासत पर क्या असर डालेंगे। फहद साहब, इसका आगाज आपसे कि आज के इस फैसले के बाद क्या नून लीग की सियासत को कोई इस्तेहकाम मिल सकेगा? नवाज शरीफ की सियासत को, अपनी सियासत को बचाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद है क्या? देखिए नबीला, नवाज शरीफ साहब की जो अमली सियासत है वो तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है जब से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। अब उनकी जो सियासत का जो बुनियाद है वो ये है कि वो पार्टी के लीडर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास वोट बैंक है, वोटर उनके नाम पे वोट देता है और पार्टी उनके नाम से मंसूब है। अब जो बड़ा सवाल है वो शायद ये नहीं है कि क्या वो वापस आकर और एक बार फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त जो बड़ा सवाल है वो ये है कि उनकी जेल जाने से उनकी पार्टी पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उनकी जो सियासत है, मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो बहुत हद तक डिपेंड करेगी कि उनकी जमात के साथ क्या हो रहा है। अब इसमें 2-3 बड़े अहम नुक्ते हैं। पहली बात तो ये कि पार्टी की जो अमली क़यादत है वो किसके पास होगी। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जेल में हैं। ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से दोनों भाई जेल में हैं और पार्टी को डे टू डे जो है चलाने के लिए एक कमेटी जो है वो कायम की गई है। यानी अमलन पहली बार उस ख़ानदान से बाहर जो है वो इस पार्टी की क़यादत जो है वो उनके हाथों में सौंपी गई है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक मौरूसी सियासत
ہوئی ہے اور اس کا رجحان ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت بھی جو پارٹی کی اصل باغ ڈور ہے وہ کسی نہ کسی شریف فیملی کے خاندان کے پاس ہوگی. وہ کون ہوگا؟ کیا مریم صاحبہ جو ہے وہ اپنا رول ہے اس کو بڑھائیں گی؟ پچھلے چند دنوں میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہفتوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پیغامات جو ہے وہ ڈالنے شروع کر دیے ہیں, ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو اگر تو مریم صاحبہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر جو فیصلے ہیں قیادت ہے وہ ان کے پاس ہوگی. مگر اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کا بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا اس پریشر میں پارٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہتی ہے یا اس میں کچھ ہلکا پھلکا ڈیزرشن شروع ہوتی ہیں جو کہ خطرے کی گھنٹی بجائیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اگر پارٹی کی قیادت خاندان سے باہر چلی جاتی ہے, کیا پارٹی قیادت خاندان سے باہر جاتی ہے تو پھر پارٹی کی سیاست بچ سکے گی؟ دیکھیں, I might be wrong but I think 2002 سے لے کر 7 تک جب یہ بیرون ملک تھے اور یہاں پارلیمانی سیاست میں نون لیگ مبتلا تھی تو یہ آلریڈی سچویشن ہم نے دیکھ لی ہے. چودھری نثار, جاوید ہاشمی, سعد رفیق, تیمینہ دلتانہ and maybe some other names were in fact heading the party. For all intents and purposes the Sharif family was in Saudi Arabia. یہ یونیک سرکمسٹانس یہ ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب تو پروڈکشن آرڈرز کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں اور اب پارلیمنٹ وہ پی ایس سی کے بھی چیئرمین بن گئے ہیں. تو یہ تھوڑی سی اس وقت یہ کویشچن نہیں ہے کہ قیادت ادھر ہے یا ادھر ہے, کنفیوژن اس کا کانسیکوینس ہے نا, بیکاز شریف بھی یہیں ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. اب کل 10 دن بعد پھر بیل ہو جائے گی, پھر یہ کمیٹی کہاں جائے گی, پھر اس کے بعد کوئی اور کنوکشن ہو جائے گی. سو یہ بیک اینڈ فورتھ میں آئی تھنک زیادہ ان کو تکلیف پہنچے گی. اگر اتنی کلیئرٹی ان کو آ جائے کہ جی جب تک یہ جو فیملی لیڈرشپ ہے یہ مبتلا ہے ان کیسز میں اور ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی متنازع خبر آئے گی یا کوئی سزا آ جائے گی, تو اس سے انسولیٹ کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم یہ اسٹریٹجی بنا لیں جس میں شاید ان کی باقی جو فیملی کے لوگ ہیں جو اتنے ابھی ملوث نہیں ہیں لیٹیگیشن میں ان کو بھی شامل کر لیں اور ان کے ساتھ کسی سینئر لوگوں کو کر لیں. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہاں پر آپ سے قانونی پہلو یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک ریفرنس میں ان کو سزا ہوئی ہے اور دوسرے ریفرنس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے, اس چیز کو لے کر یہ پارٹی کیسے لیگلی کیسے کھیل سکے گی؟ دیکھیں ہر کیس اپنے فیکٹس پر ہی ہوئے گا. اب فلیگ شپ ریفرنس کی کیا بیسس بنی ایکویٹل کی وہ تو دیکھنا پڑے گا. عزیزیہ کا جو مجھے سمجھ آئی تھی, دیکھیں سورس آف انکم دونوں فار عزیزیہ اینڈ ہل میٹل اینڈ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس انہوں نے ایک ہی سورس بتائی تھی کہ جو انہوں نے پتہ نہیں گلف اسٹیل بیچی یا جو بھی ان کی یو ای کے اندر تھی, میاں شریف صاحب نے قطری شہزادے کو انویسٹمنٹ دی ان سے پیسے واپس لے کر, تو وہاں تو ایک لنک کلیئر نظر آ رہا تھا. تو بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ جو ورژن ایون فیلڈ میں نہیں مانا گیا وہ ورژن ہل میٹل یا عزیزیہ میں مانا جائے. فلیگ شپ میں میرا خیال ہے شاید ان کا موقف بالکل ڈفرینٹ تھا اور اس میں لنک ٹو دا قطری شہزادہ سورس آف منی نہیں تھی, تو شاید فیکٹس پہ بھی وہ بالکل ڈفرینٹ ہو. اینڈ اگر کوئی اور وجہ ہے, میں کیونکہ فیصلہ تو اوبیسلی کسی نے نہیں دیکھا اس وقت, میں نے تو سرٹنلی ایٹ لیسٹ فلیگ شپ ریفرنس کا نہیں دیکھا, تو واٹ ایور ریزن اب اس کا نیب اپیل کرے گی. اور دیکھیں یہ بات آپ اس بات پہ غور کریں, اگر جج جو فیصلہ دے رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا تو پھر اپیل کی ضرورت ہی نہ ہوتی نا. آپ کے سارے نظام میں ایک اپیل نہیں 2 اپیلیں آپ نے ڈالی ہیں, کچھ کیسز میں 4 اپیلیں 3 اپیلیں, یہ اسی بنیاد پر ہیں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. فیصلہ ان کی ایکویٹل کا بھی غلط ہو سکتا ہے اور ان کی کنوکشن کا بھی غلط ہو سکتا ہے. یہ 3-4 آپ نے فورم رکھے ہیں کہ فائنل سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی, اور امید یہی ہوتی ہے کہ جب ایک پروسیڈنگ 3 فورم سے گزر کر فائنل جو فیصلہ آئے گا وہ کافی ہائی پروبیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ درستی ہو. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے, اس سے پہلے تاثر یہ جا رہا تھا کہ یہ ریفرنسز کے فیصلے نواز شریف کے خلاف آئیں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. کیا اب یہ فیصلے آنے کے بعد نواز شریف کی سیاست ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا کہ پھر اس سیاست میں دوبارہ سے جان پڑ سکتی ہے؟ یہ تاثر دینے والوں کی خواہش تو ہو سکتی تھی نا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے. تو جب سارا ریفرنس آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ سعودی عرب میں ایگزائل میں ہوں تب بھی پارٹی ان کے ساتھ چل رہی ہے, وہ جیل میں ہوں تب بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے, تو اب بھی جیل میں ہی ہیں, اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی جو جیل میں بھی ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں وہ کیس بھی لڑ رہے ہیں اور پارٹی بھی چلائیں گے, وہ ان کی مشاورت کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا. مزے کی کام تو یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو FZE میں تنخواہ لی یا نہیں لی ایک ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے نااہل قرار دیا, اور ٹرائل کورٹ نے اسی فلیگ شپ ریفرنس میں جس میں FZE بھی آئی ہوئی ہے اس میں انہیں بری کر دیا ہے.
مطلب یہ بڑا ایک یونیک کام ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی تھی کہ جی آپ کا ایسٹ ہے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ مالک تو نہیں ہے اس کے، جو احتساب عدالت نے، چونکہ اور سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ آپ نے ہمارے مائنڈ پہ نہیں جانا کہ ہم نے کیا ریمارکس دیے ہیں یا کیا فیصلہ دے رہے ہیں، لوئر کورٹ اپنی آزادی کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو ایک فیصلہ تو وہاں پہ وہی آ گیا کہ نواز شریف جس بنیاد پہ نااہل ہوئے تھے وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی کہ وہ مالک نہیں تھے۔ اب آپ آ جائیں جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا ہے دوسرا، اور اس کے ساتھ آپ سیاست کو منسلک کر رہی ہیں، تو وہ اب آئے گا جب اپیل میں ہائی کورٹ میں، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ کہیں پہ بھی جو ایشو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے موجود ہیں کہ آپ کو یہ کوئی لنک تو ثابت کرنا ہے نا، کہانی جو بنائی گئی اسی کے اوپر سزا مل گئی کہ نہیں یہاں پہ چونکہ آپ ٹریل نہیں دے سکے۔ تو بہت ساری لکوناز ہیں ایسے جو اب ہائی کورٹ میں آئیں گے، اور ابھی پھر یہ آگے تک جائے گا۔ نواز شریف نے درخواست کی، انہیں کوٹ لکھپت صبح منتقل کر دیا جائے گا، وہ وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں پہ بھی ملاقاتی بھی پہنچ جائیں گے، ان کے دوست اور ساتھی جس کو وہ الاؤ کرتے جائیں گے وہ ملتے چلے جائیں گے۔ ہماری سیاست جیل کے ساتھ اسی طرح ہی چلتی ہے، چاہے آصف علی زرداری کی پیشیاں ہوں، وہ جیل میں ہوں، بے نظیر بھٹو مرومہ تھی وہاں پہ، یہ سیاست پاکستان کی ہے۔ اس کے اندر یہ کہنا کہ اس جیل کے جانے سے کہ جی بڑا کوئی ہو گیا، ان کے لوگ تو وہیں کھڑے ہوئے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کک بیک نہیں، کوئی کمیشن نہیں، کہیں پہ یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ پیسہ فلاں اس کا اٹھا کے کاروبار کا، سرکار کے کاروبار کا، وہاں سے یہ بنایا گیا مال اور وہاں لے جایا گیا، یہ کوئی لنک ثابت نہیں کیا کسی جے آئی ٹی نے، کسی چیز نے۔ تو وہ اسی بنیاد پہ اپنی پہلے بھی سیاست کر رہے تھے، انہیں الیکشنز میں بھی سب کچھ کے باوجود بہترین رزلٹ ملا، اور وہ ایک اچھی اپوزیشن میں موجود ہیں۔ تو یہی چیز سیاست کا نام ہے، کبھی حکومت میں کبھی اس میں، اور جیل ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ جیل سے بھاگنے ہوتا تو لندن سے آتے ہی نہیں، باپ بیٹی اسی لیے آئے تھے نا، تو وہ سیاست کا سامنا کریں گے، اپنا جو بھی کچھ ہوگا وہ ہم سب آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے عامر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ سیاسی مخالفین کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ کرپٹ ثابت ہو جائیں گے اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، نواز شریف صاحب نے پہلے بھی جلاوطنی جو ہے وہ کاٹی ہے، اور پیچھے سے پارٹی ان کی چلتی رہی، اور 2008 میں جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی، مطلب ہے کہ باہر رہنے کے باوجود ان کی پارٹی نے ایک اچھا پوزیشن حاصل کی تھی قومی اسمبلی میں۔ لیکن اس فیصلے سے کچھ نہ کچھ تو ساتھ کو نقصان پہنچا ہے، اور عدالت جو جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، نیب نے میرے خیال میں یہ تو ثابت نہیں کر سکے کہ نواز شریف نے کہیں سے پیسہ نکال کے اور ان جو دو فلیگ شپ میں ہے یا ایف زیڈ ای میں ہے اس میں پیسہ ڈالا ہے، لیکن وہ یہ بھی نواز شریف صاحب بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کوئی اپنے دفاع میں کوئی پیش نہیں کیا کچھ کہ یہ منی ٹریل کیا ہے، یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا، تو وہ بھی نہیں پیش کر سکے۔ ابھی ہائی کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے جائیں گے، ابھی پارٹی آگے کیسے چلے گی۔ مجھے جو یہ انہوں نے رابطہ کمیٹی ٹائپ بنائی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کی طرح ایک رابطہ کمیٹی بن گئی ہے جو پارٹی کے معاملات چلائے گی، لیکن اس کو ریموٹ کنٹرول کوئی نہ کوئی شریف فیملی سے ضرور کرے گا، اور وہ مجھے مریم لگتی ہیں، لیکن وہ اس وقت ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی کیس انہوں نے چھان بین شروع کی ہوئی ہے، مریم آلریڈی جو ہے وہ ایک اس پہ ہے، بیل پہ ہے، تو وہ ان کو سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں پیچھے سے پارٹی جو ہے وہ یہی کنٹرول کریں گے۔ اور ابھی اس کے اوپر ابھی بہت فیکٹرز ہیں جس کے اوپر آگے ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کی پارٹی کی وفاداریاں جو ہیں، جو کمزور لوگ ہیں بیچ میں، وہ کدھر جاتے ہیں۔ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، وہ آئندہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گے، پاکستان کے سیاسی جو افق ہے اس کے اوپر دوبارہ نمودار نہیں ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ لوگ اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ تبدیل کرنے میں تو یہ ہمارے سیاستدان ماہر ہیں، تو پھر یہ نئی جگہ کوئی تلاش کریں گے۔ ان کے اوپر اگر فشار آ گیا کہیں سے، ڈیفیکٹو پاور سے کہیں فشار آ گیا ان کے اوپر کوئی کیسز بن گئے، تو وہ بھی ان کو مجبور کر سکتی ہے جو کمزور ہوں گے کہ وہ اس پارٹی کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اس پارٹی کے ساتھ، کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ اس میں سے نکل آئیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، فیصل حسین صاحب آپ کی جانب آئیں گے کہ اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو نواز شریف کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، اور اسی کے ساتھ جڑی ہے نون لیگ کی سیاست، پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے جو بھی مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، قانونی اور ایک سیاسی اثرات۔ جیسے آپ نے سوال کیا، قانونی کا تو سب لوگوں نے جائزہ لے لیا ہے،
اب سیاسی پہ اگر ہم غور کریں تو پاکستان کی جو پوری سیاست ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ کسی نظریاتی بنیادوں پر استوار نہیں ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ مظلومیت کی بنیاد پر مظلومیت کے ارد گرد گھومی ہے. تمام سیاستدانوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر جو ہے وہ اپنے اندر عوام میں رہنے کی یا سیاست کرنے کی کوشش کی کہ نہ کہ کسی نظریے کی بنیاد پہ یا کسی منشور کی بنیاد پہ. لیکن جو بھی سیاستدان یہ کرتے رہے تو ان کے پاس ایک پورا میکنزم ہوتا تھا جہاں وہ اپنی مظلومیت کو کیش کروا سکتے تھے, جہاں ان کی مظلومیت کا کوئی رزلٹ آ سکتا تھا. نواز شریف کا جو معاملہ ہے اس سے اس وقت جو موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ بہت مختلف نظر آتا ہے. نواز شریف کا جو میکنزم ہے جہاں وہ اپنی مظلومیت کو کیش کروا سکتے ہیں وہ میکنزم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. آپ ان کے بھائی کی بات کر لیں, ان کے بھائی جو ہیں اس وقت جو ہیں خود وہ جیل میں, اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں. جو بیٹی ہیں جو ان کا نواز شریف کو جو کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کی وراثت کے معاملات سنبھالیں گی, وہ خود اس وقت ضمانت پہ, ان کا نہیں پتہ 10 دن بعد 15 دن کے بعد کیا ہوگا. دونوں بیٹے جو ہیں کم و بیش جو ہیں وہ ایک فرار والی پوزیشن میں, وہ پاکستان آنے کی اس وقت ان کی حیثیت نہیں کہ وہ پاکستان آ سکے. جو نواز شریف کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ وہ سعودی عرب بھی چلے گئے تھے اور جلا وطن بھی رہتے. دیکھیں جس وقت نواز شریف سعودی عرب گئے تھے اس وقت نواز شریف کی جو عمر تھی وہ 50 کے عشرے میں تھے. اس وقت نواز شریف جو ہیں وہ 70 کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت نواز شریف کے پاس اور شریف فیملی کے پاس وہ اپنی مظلومیت کو جو کیش کرانے کا جو میکنزم ہونا چاہیے تھا وہ میکنزم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے. تو یہ پورے خاندان کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ ایک سائن نہیں ہے, کوئی اچھی علامت نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ نواز شریف کے لیے, اس خاندان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس وقت ہمیں جو ہے وہ شریف خاندان میں نظر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, ایکسپرٹس کی متفقہ رائے کی اور جانی کہ نواز شریف کی سیاست اور پارٹی کی سیاست مشکل میں پیش آ سکتی ہے, ان کو مشکل پیش آ سکتی ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا پر لیگی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. احتساب عدالت کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیگی قائد کی سزا پر کئی روز سے خاموش. بیٹی مریم نواز نے بھی چپ کا روزہ توڑا, گھر بیٹھ کر سوشل میڈیا کا محاذ سنبھالا اور سزا کے خلاف ٹویٹس کی بھرمار کر دی. مریم نواز نے سزا پر شدید رد عمل دیتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور اداروں پر ایک بار پھر کئی سوالات اٹھا دیے. مریم نواز نے والد کی سزا کو اندھے انتقام کی آخری ہچکی قرار دیا. حکومت کو چند دنوں کا مہمان کہا اور لکھا کہ نواز شریف کا خوف چین نہیں لینے دے رہا. لیگی رہنما نے احتساب عدالت کو شریف خاندان کے ساتھ انتقام ٹھہرایا اور تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 3 نسلیں کھنگالنے کے بعد بھی کرپشن, کیک بیکس, کمیشن اور خیانت کا کوئی ثبوت نہیں ملا. یہی نواز شریف کی فتح ہے. ایک اور ٹویٹ میں سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وقت بدلتے اور حالات الجھتے دیر نہیں لگتی. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ یہ فیصلے ختم ہو جائیں گے. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے سوال, فیصلے ختم ہو جائیں گے, مریم نواز کے اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ سے اس کا آغاز کریں گے کہ اتنے پر اعتماد ٹویٹس کی گئی ہیں مریم نواز کی جانب سے, اس اعتماد کے پیچھے وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ حالات ان کے لیے اس وقت بہت ہی گمبھیر ہیں, پورے پارٹی کے لیے بھی اور شریف خاندان کے لیے بھی, کہ جو ہیں دونوں بھائی جو ہیں وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں, وہ جیل میں ہیں. کوئی جلدی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کو کوئی جو باہر آ جائیں گے اگلے مہینے 2 مہینے میں, نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ باہر آئیں گے. اس طرح جو ان کی صاحبزادی ہے جو جانشین سمجھی جاتی ہے ان کی مریم صاحبہ, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں اور ابھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس جائے گا. اور سپریم کورٹ کے جو وہاں سے کوئی جو وائبز مل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ضمانت کو زیادہ دیر یہ ٹھہرے گی, تو وہ ان کا بھی جانے کا اندر وہ خطرہ ہے. حمزہ اور باقیوں کے اوپر بھی معاملات ہیں. تو یہ ایک پارٹی کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ یہ نہیں ہم جا نہیں رہے کہ ہم ادھر ہی ہیں, ان جو ورکرز ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے, پاکستان کے عوام کے لیے پیغام ہے کہ ہم ان جو سخت یا حالات ہیں اس وقت شریف خاندان کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے,
تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور یہی میرے خیال میں اگر انہوں نے نکلنا ہے تو اگر یہ اس وقت کمزوری دکھائیں گے یا یہ ایسے پوزیشن اپنی اپنائیں گے جس سے یہ کمزور نظر آئیں گے, تو پارٹی تو ویسے ہی کمزور ہو گئی ہے, ان جو میں نے آپ کو وجوہ بتا دی ہیں, تو یہ اور کمزور ہو سکتی ہے. تو یہ ابھی پارٹی ابھی کس طرح وفاداری دکھاتی ہے, اگر وہ قائم رہی تو ان جو ہے اور پارٹی قائم رہی, مضبوط رہی, اور اس حکومت نے جو انہوں نے ابھی تک جو بلنڈر وغیرہ کیے ہیں اور یہ مزید اسی طرح بلنڈرز کرتے رہے, تو پھر اس پارٹی کو دوبارہ جو ہے لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر دوبارہ آنا جو ہے نا, وہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اوپر دوبارہ اعتماد لوگوں کا آ جائے. ٹھیک ہے فاز صاحب, آپ کی جانب میں آؤں گی کہ اتنی طویل خاموشی کے بعد انٹری ماری ہے مریم نواز صاحبہ نے سوشل میڈیا پر ٹویٹر کے ذریعے, اور اتنی دبنگ ٹویٹس کی گئی ہیں آج ان کی جانب سے, اور یہ کلیم کرنا کہ یہ فیصلے جلد ختم ہو جائیں گے, اس کلیم کے پیچھے آخر ریزن کیا ہو سکتی ہے, اور وہ بھی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ؟ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں پی ایم ایل این کے لیے, وہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ ان کے منفی اثرات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ سینٹر میں اور پنجاب میں پارٹی کی جو پارلیمنٹری سٹرینتھ ہے وہ اچھی ہے. اس وقت جو ان کے لیے بڑا چیلنج ہے, جو قانونی چیلنج ہے وہ تو ہے ہی ہے, وہ تمہارے سامنے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا, اپنے پارلیمنٹری سٹرینتھ کو انٹیکٹ رکھنا, خاص طور پہ پنجاب کو. اس لیے یہ میسج دینا, یہ کانفیڈنس دینا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا, تو ایسا نہیں ہے. یہ کانفیڈنس دکھانا بریگیڈیئر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ضروری ہے اپنے خاص طور پر اپنے پارلیمنٹری سٹرینتھ کے لیے اور اپنا جو کور بیس ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے عامر صاحب, یہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی, کارکن کے اعتماد کو بحال کرنے کی ایک ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں؟ یہ بالکل حکمت عملی ہے کہ ایک سیاسی طور پہ جس نے بھی زندہ رہنا ہے, جس پارٹی کو رہنا ہے, جس لیڈر کو رہنا ہے, کہ وہ رہے. اور انہوں نے جو یہ میسج دیا کہ اندھے انتقام کی آخری ہچکی ہے, تو یہ ایک بڑا کلیئر کٹ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو مسلسل ان کی خاموشی کے بعد کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو گئی, وہ باغبانی فرما رہی ہیں, اب وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں. تو یہ تو سیاست میں ہر لیڈر کا حق ہے نا کہ وہ کب اپنا کام شروع کرے, کہ انہوں نے اپنی قربانی دی, آگے جیل گئے الیکشن تک, اور ایک اچھا رزلٹ لیا نامساعد حالات میں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سیاسی حکمت عملی اپنائی کہ جی ٹھیک ہے اب الیکشن تو ہو چکے, تو پھر بیان بازی کا بھی کیا فائدہ, ضمانت بھی ہو گئی, ایک اچھا چلن بھی دینا ہے آپ کو کورٹ کے اندر, آپ کو قانونی انداز سے لڑنا بھی ہے. تو مریم نواز کی انٹری جو ہے وہ تمام پی ایم ایل این کے لیے ہے کہ نہیں, یہاں پہ کام ختم نہیں ہو رہا, بلکہ وہ لوگ آخری لڑائی کے لیے اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ نہ تو وہ خاتون بھاگ رہی ہے کہ وہ الیکشن یا سیاست سے ہٹ جائے گی کہ باپ اندر ہو رہا ہے, چچا چلا گیا, بھائی بگے ہوئے ہیں, کزن چلا گیا ہوا, نہیں ہم لڑیں گے. یہی وہ میسج ہے, اور سیاست اسی طرح چلتی ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, سیاست اسی طرح سے چلتی ہے, یہ اپنے ورکر کو اعتماد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا واقعی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوگی؟ دیکھیں بہتر تو وہ خود جانتی ہیں, لیکن دو پاسبل سیناریوز میں آپ کو دے سکتا ہوں. ون از پازیٹیو, دی ادر از سلائٹلی نیگیٹو. پازیٹیو یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ بے قصور ہیں, اور ان کو اعتبار ہے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں اور ان کو انصاف مل جائے گا. بڑی پازیٹیو سوچ ہے. نیگیٹو سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ اٹس ارریلیونٹ کہ وہ بے قصور ہیں یا وہ گلٹی ہیں, یہ سارا سیاسی انتقام ہے اسٹیبلشمنٹ کی, یہ بیڈ بکس میں ہیں اس وقت, اور ماضی کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی پھر ضرورت ہوئے گی. تو جس طرح پہلے فیصلے جو تھے, اس سے زیادہ بڑے فیصلے تھے, وہ بھی ایک دن میں ختم ہو گئے, یہ بھی ختم ہو جائیں گے. کوئی لیگل ریزن بھی ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ لیگل ریزن تو دیکھیں پہلی والی ہو سکتی ہے کہ یہ بے قصور ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں, اگر آپ نے قانونی جو ہے آپشن فالو کرنی ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ ان کو بہتر پتہ ہیں, چونکہ یہ دیکھیں ہم یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں, ہمیں بیہائنڈ دا ڈور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو نہیں پتہ ہوتی ہیں. اگر پتہ ہوتی ہیں تو اتنی کلیئرلی یہاں آتی نہیں ہیں. یہ لوگ جس پوزیشن میں جہاں تک پہنچے ہیں, جو بھی پہنچا ہے وہ صرف قانونی راستے استعمال کر نہیں پہنچا. یہ تو چیزیں واضح ہیں, کیسز بھی ہوئے ہیں, آپ کے وہ بھی کیس ہے جو تھا ان کا اصغر خان کیس. سو یہ سب نے آئی تھنک چیزیں دیکھی ہیں, کچھ اچھا بھی ہے کچھ برا بھی ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کے کانفیڈنس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے. یہ اگین لائک آئی سیڈ ان کو بہتر پتہ ہے, لیکن یا ان کو عدالتوں کی آزادی پر اعتبار ہے اور خود بے قصور ہیں, یا پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرینتھس اور ایونچولی واپس ان کی ضرورت ہونے کا اعتبار ہوئے گا, جو ہو ہی جائے گا. اگر اف دے اسٹک اراؤنڈ لانگ انف, اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ آ جاتی ہے لوگوں سے, پھر ان کے پاس آپشنز وہی ہوتی ہیں, انہی کو گھماتے رہتے ہیں. کوئی وجہ ہی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این کے بعد اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہے, ورنہ وہی لوگ جس طرح وہ میری گو راؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ کی باری کل کو ان کی باری. ٹھیک
تو اس بنیاد پر تو شاید پھر ان کو موقع مل جائے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، کیا یہ اعتماد پارٹی کو مستحکم کرنے کی وجہ بن سکتا ہے، کام آئے گا؟ اور جس طرح سے یہ کہا گیا کہ وقت پڑنے پر ضرورت جو ہے وہ دوبارہ آپ پیش آ سکتی ہے، تو اسی ضرورت کے پیش نظر یہ اعتماد دکھایا جا رہا ہے. پتہ نہیں آپ کو کہاں سے ان میں اعتماد نظر آ رہا ہے. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہی ہیں. اگر ان میں واقعی اعتماد ہوتا تو آج وہ جس طرح ان کے کارکن نکلے تھے وہ بھی سڑک پہ آ کے ان کارکنوں کو لیڈ کرتی. ان کا جتنا آج کا بھی ٹویٹ ہے وہ بھی ان کی خواہشات پہ، مفروضوں پر ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی، یہ برا وقت جلدی چلا جائے گا، اچھا وقت آ جائے گا. وہ جو سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے ایک دن. اس میں آپ کا اپنا رول کیا ہے؟ آپ اپنا کیا رول ادا کرنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ لیکن اس وقت جو مسلم لیگ کی اس وقت جو صورتحال ہے، تو اس وقت تو جو مریم نواز کو تو اس وقت جو ہے سڑک کے اوپر ہونا چاہیے تھا. ان سے اس وقت جو ان کے کارکنوں کی جو وابستگی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں نا. مریم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پنجاب میں بھی خاص طور پہ ایک بہت اچھا ایک وہ حلقہ پایا جاتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کو ایز اے لیڈر بھی دیکھتا ہے. لیکن خود مریم نواز کو اس وقت جو سب سے زیادہ جو ان کے لیے اس وقت جو ایشو ہے وہ ان کا خوف ہے. وہ اپنے خوف سے جو ہے وہ ہمیں باہر آتی نظر نہیں آ رہی. پہلے ان کو جو خوف جو ان کو کھا رہا ہے اس خوف کو ان کو شکست دینی پڑے گی. اگر ان کو اس بات کا شوق ہے کہ ان کو لوگ بے نظیر بھٹو دیکھیں تو بے نظیر جیسی ان کے اندر بہادری بھی پیدا کرنی پڑے گی. اگر ان کو شوق ہے کہ بے نظیر جیسا کردار ادا کریں تو وہ کردار ادا کرنے کے لیے وہ ڈرائنگ روم سے باہر ان کو سڑک کے اوپر بھی آنا پڑے گا. خالی ٹویٹ کی سیاست سے اگر وہ مریم نواز بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں تو کبھی وہ ٹویٹ کی سیاست سے وہ بے نظیر بھٹو نہیں بن پائیں گی. تو ابھی مریم نواز کو سب سے پہلے جو ہے اپنے خوف کو جو ہے وہ شکست دینی چاہیے. خوف کو شکست دینا بھی ان کے لیے اس وقت آسان مرحلہ نہیں ہے. برحال وہ اس وقت ضمانت پہ، کل ان کو نہیں پتا کہ وہ جیل میں چلی جائیں گی، ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ جو ایک شریف فیملی ہے اس وقت جس مسائل کا شکار ہے، اس مسائل میں جو سب سے ایک زیادہ ان کو کھا رہا ہے وہ خوف ہے کہ ان کو ان کی خاندان کی سیاست جاتی نظر آ رہی ہے، ان کا اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آ رہا ہے. باقی جو ان کے اپنے ایسٹس ہیں جو انہوں نے اتنی 30-40 سال کی محنت سے بنائے تھے وہ جو اس وقت جو ہے سب کچھ خطرے میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ صرف ان کی سیاست ختم نہیں ہو رہی بلکہ سیاست کے ساتھ جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی ختم ہو رہی ہیں. تو اس وقت جو ہے شریف فیملی کے لیے صرف سیاسی حوالے سے بھی نہیں اور بھی بہت سارے حوالوں سے جو ہے ایک مشکل وقت ہے. جی ٹھیک ہے. ایکسپرٹس کی متفقہ رائے کے مطابق سے ٹویٹس پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا بلکہ میدان عمل میں بھی آنا ہوگا. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب، اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. اس طرح کے گراف ہمارے خلاف پہلے بھی پریزنٹ ہوئے تھے اور عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی تھیں اور پھر عدالتوں نے ہی وہ سزائیں ختم بھی کی تھی. ایف آئی اے کی زبانی کہانی سنی ہے. ابھی اس کے اندر بہت کچھ ویسے ہمارے لیے کچھ نیا نہیں تھا کیونکہ اس رپورٹ کے بہت سارے حصے تو ہم حکومتی وزراء سے اور میڈیا کے ذریعے سن چکے تھے. لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ بھائی ابھی ہم دیکھا تھوڑا بہت میڈیا میں کہ جیسے سب کچھ آج فیصلے ہو گئے، جیسے ہم گنہگار ہو گئے. دیکھیں فرنٹ مین کی ذرا تعریف کر لیجئے گا. پہلے تو فرنٹ مین یہ ثابت کریں کیا کسی نے کہا ہے ان میں سے ملزمان نے، کسی ایک بھی جن سے بھی انہوں نے کیا ہے، صرف یہ ایک لفظ کہہ دینا فرنٹ مین تو وہ میں کہتا ہوں آپ میرے فرنٹ مین ہو. ویلکم بیک. مزاحمت کے بادشاہ کو سزا ہوئی تو مفاہمت کے بادشاہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت کی. سماعت کے آغاز پر سپریم کورٹ میں JIT کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ دکھائی گئی جس میں سنسنی خیز انکشافات کیے گئے. رپورٹ میں آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کے جعلی اکاؤنٹس کا ذمہ دار قرار دیا گیا جس پر عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 دسمبر تک جواب طلب کر لیا، جبکہ اومنی گروپ کی تمام جائیدادیں تا حکم ثانی منجمد کرنے کا حکم دے دیا. ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ JIT کے ڈسے آصف زرداری کو نواز شریف کے احتساب سے کیا سیکھنا چاہیے؟ فیصل حسین صاحب، اس سوال کا آغاز آپ سے. کیا سبق سیکھنا چاہیے زرداری کو؟ سبق تو ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے. زرداری نے کیا سبق سیکھنا ہے؟ دیکھیں یہ جو JIT کی رپورٹ آئی ہے اس کے ابھی جو میں شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس دکھ رہا تھا
तो उन्होंने कहा JIT की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अमेरिकी कांग्रेस ने जो है जो जरदारी का करप्शन केस है उसको केस स्टडी के तौर पे लिया है। खुदा की पनाह कि दुनिया हमारे सियासतदानों का केस करप्शन पे जो है वो रिसर्च कर रही है कि कैसे आला अरफा दिमाग हैं कि उन्होंने करप्शन के ऐसे ऐसे नए तरीके ईजाद किए हैं कि पूरी दुनिया इस पे हैरान है, इस पे स्टडी कर रही है कि ऐसे तरीकों से भी करप्शन हो सकती है। और हम और आप यहाँ बैठ के कि इस बात का उनका मुकदमा लड़ते हैं कि अगर इन लोगों को सज़ा होगी तो जमहूरियत को ख़तरा हो जाएगा, जमहूरियत को नुकसान हो जाएगा, जमहूरियत को बचाना है तो सियासतदानों के साथ हमको इस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमने पाकिस्तान को बचाना है या इन चंद ख़ानदानों की सियासत को बचाना है जिसको हम सब ने जो है जमहूरियत का जो है वो इज्तिमाई जो है वो नाम दे रखा है। इन चंद ख़ानदानों ने इस मुल्क पे कई अशरों से कब्जा कर चुका है। इनके ज़ाती मफादात जो हैं उनको हम लोग जो है जमहूरियत करते हैं और 18 करोड़ आदमी जो अवाम जो है वो इस बात का जो है बाजा बजा रहे होते हैं, डंडोरा पीट रहे होते हैं कि ये यही जमहूरियत है। तो हमारे जमहूरियत की इतनी हैबतनाक और गज़बनाक और शक्ल है कि इसको दुनिया जो है वो जमहूरियत मानने को तैयार नहीं है। इसको ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल भी है कि आखिर कब तक जो है हम इस मुनाफिकत से अपने आप को बहसियत कौम बाहर नहीं निकालेंगे। इन सियासतदानों की जो सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो ये है कि उन्होंने इस पूरी कौम के शऊर को इज्तिमाई तौर पर उन्होंने इस कौम को जो है उसको शऊरी तौर पर जो है वो नाख्वानदा कर दिया है। हम इस हद तक नाख्वानदा हो चुके हैं, हमें जो है उन जो निज़ाम उसके मायनों से भी जो है वो नाशना और ना वाकिफ़ हो चुके हैं। हम जिन लोगों की जंग लड़ रहे होते हैं उन लोगों का जो है एक आम आदमी से ताल्लुक नहीं होता। आप जमहूरियत की बात करते हैं, अंदरूनी सिंध में जाए ना, ये पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होती चली आ रही है ना कई अशरों से। जहाँ पे जाके हशर तो देखिए ना, अस्पताल में दवा है, ना स्कूल में किताब है, ना वहाँ नौकरी है, ना लोग जो है वो हरे रंग का पानी पी रहे हैं, वो हरे रंग के पानी को पी रहे हैं। और आप जो है वो सिर्फ RO प्लांट पे जो है वो आप 50-60 अरब पे खर्च करके वो खा जाते हैं। ये JIT की रिपोर्ट जो है वो आपका मौके पर आ गया फैसल साहब के ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, करप्शन को सवाल उठाती है। बिल्कुल, करप्शन को किसी सूरत भी उसका मौक़िफ़ जो है उसका दिफा नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, हमने इससे पहले भी देखा कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ JIT की फाइंडिंग्स आई थी तो तब नून लीग की जानिब से भी यही कहा गया था कि इन फाइंडिंग्स में से कुछ नहीं निकला है। और आज एक बार फिर यही देखने को मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि JIT की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। क्या यही JIT की रिपोर्ट, यही फाइंडिंग्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं? देखिए, नेचर ऑफ केसेस बड़े डिफरेंट हैं। यहाँ एक FIA की इंक्वायरी चल रही थी जो थोड़ी स्लो हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब उसी इंक्वायरी के आगे चलते चलते ये JIT आ गई एंड JIT में एक रिपोर्ट आ गई। अब व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू डू मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट को बेहतर पता है। लेकिन पैनामा में तो एक्चुअली पिटिशन 184(3) की वहाँ पेंडिंग थी जिसकी समाअत पर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी हामी भरी थी और उसमें प्रेयर ही ये थी कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि ये असासे इनके हैं बियॉन्ड मीन्स एंड ये उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। तो वहाँ भी JIT रिपोर्ट एक बेसिस बन गई थी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में वो आ गई और उस पर उन्होंने अपनी बहस सुनी दोनों पार्टीज़ की और वहाँ तो डायरेक्ट डिस्क्वालीफिकेशन होगी। लेकिन वहाँ कन्विक्शन फिर भी आप जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं की, उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया टू NAB एंड NAB ने फिर रेफरेंस दायर किया। ठीक, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है इस JIT का और इस JIT का। लेकिन बॉटम लाइन देखिए, यहाँ असल जो इसमें अलमिया है और शायद हमारे लिए सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर। अब वो चिकन एंड एग वाली बात है, ये समझ नहीं आती कि पहले मुर्गी है या अंडा आया। पैसा पहले आता है फिर लोग सियासत में आते हैं या लोग सियासत में आते हैं फिर पैसा आता है। लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि सियासत में कामयाब वही होता है जिसके पास पैसा होता है। और जब तक पाकिस्तान में मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, ये मामलात होते रहेंगे क्योंकि अगर आपके पास मेरे पास पैसा आए, सवाल उठ सकता है टैक्स इवेजन का एंड दैट्स अबाउट इट। एक सियासतदान के पास पैसा आता है, यकीनन टैक्स इवेजन का सवाल तो उठेगा ही, लेकिन वहाँ करप्शन का भी सेकेंडरी या प्राइमरी क्वेश्चन आ जाता है और उसका जवाब ये कोई नहीं दे सकते आया ये सारा टैक्स इवेजन का पैसा हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सारे सियासतदान हमारे बिजनेसमैन भी हैं। जवाब देना जरूरी है। फहद साहब, जब हमने देखा कि पानामा केस चल रहा था तो जरदारी साहब नवाज शरीफ को बड़े मशवरे दिया करते थे कि उनको इसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए। क्या अब जब जरदारी साहब की बारी आई है तो उन मशवरों से वो खुद भी कोई फायदा हासिल करेंगे क्या? देखिए, उन मशवरों से फ़ायदा वो तभी हासिल करेंगे जब उनको इस बात का एहसास हो कि जब स्पेसिफिक चार्जेस आते हैं तो आप वेग जवाब नहीं दे सकते।
वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में कभी भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रही, लेकिन जो पिछली जो JIT थी नवाज शरीफ साहब के केस में, जब वो मंजर आम पे आई तो लोग बड़े हैरान हुए थे कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। वो कैसे हुई, कब हुई, वो अलग बात है, लेकिन बड़े स्पेसिफिक चार्जेस थे और उसकी बुनियाद पर फिर अल्टीमेटली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। ये जो रिपोर्ट आई है FIA की, JIT की, इसमें भी बड़े स्पेसिफिक चार्जेस हैं और डिटेल्स हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सारी दुरुस्त हों, लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए जरदारी साहब को, उनकी टीम को स्पेसिफिक जवाब देने पड़ेंगे। अगर ना दिए तो फिर इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, सारे सिनेरियो को देखें, मुश्किलात की बात की जा रही है, तो जिस तरह से नवाज शरीफ अपनी और अपने बच्चों की सियासत से हाथ धो बैठे हैं, आज बिलावल का नाम भी आ गया है इस JIT की रिपोर्ट में, क्या जरदारी भी अपनी और अपने बेटे की सियासत से हाथ धो बैठेंगे? अभी तो मतलब है कि जो दोनों केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब के केस हैं और जरदारी साहब के केस हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में उसमें वो उस तरह की एक जो है सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आपने डिस्क्वालीफाई करना है तो उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक चार्ज आना चाहिए। जैसे नवाज शरीफ साहब के पास आया था कि उन्होंने एक एसेट था उनके पास, वो डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो जरदारी साहब के ऊपर भी न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट आ गया है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी डिस्क्वालिफिकेशन उधर आ जाएगी, जैसे नवाज शरीफ साहब हो गए थे। बाकी जो है वो केस अगर JIT ने कर भी दिया तो ये केस जाएगा अदालत में, नैब की अदालत में जाएगा, और उसमें अभी फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिक और पाकिस्तान के अंदर है, और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि किस तरह पैसा उनके पास जा रहा था। लेकिन इनको जरदारी साहब ने अगर ये करप्शन करनी भी थी कि पार्टी को चलाना है और मैंने पैसा कहीं से निकालना है, अगर पीपल्स पार्टी को आगे लेके चलना है, तो उनको कम से कम अपने साहबजादे को इसमें से दूर रखना चाहिए था। सेफ साइड देनी चाहिए थी। आमिर साहब, जरदारी साहब को क्या सीखना चाहिए इस सारी सूरत हाल से? वो सीखना क्या है, पहले तो बैक बेंचर्स की बारी आ गई, और दूसरे ये कि आपने दोनों दफ़ा कहा कि इत्तफाक मुत्तफ़िका एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल भी नहीं थी। ज़रा गौर करा करें, देखा करें कि लोग क्या राय दे रहे हैं, कोई दूसरा दे रहा है। आपने सबको दोनों दफ़ा में फैसला अपना लगा दिया कि जी मुत्तफ़िका राय पैनल्स की है, बिल्कुल नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और इनके केस में बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ के बेटे ने एडमिट किया था कि ये फ्लैट्स हमारे हैं, यहाँ जरदारी एंड को बिल्कुल क्लियर कट कह रही है साबित करो, अगर मेरा न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट है तो लेके आओ सबूत, लिंक करो। तो ये बड़ा वाज़े फ़र्क है। ये नैब की तरफ जाने की बजाय पहले एक और अदालत में, ट्रायल कोर्ट में मौजूद है, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और जैसे लतीफ़ खोसा ने कहा, जी ये कह रहे हैं ना कि फ्रंट मैन है, क्या किसी फ्रंट मैन ने ये माना है कि मैं जरदारी का फ्रंट मैन हूँ? वो केस को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ के केस से बड़ी अच्छी तरह देख लिया है कि हुसैन नवाज का इंटरव्यू उनके गले पड़ा है, अदरवाइज इनके पास आज तक जो आखिरी फैसले आ गए, कहीं पर भी नैब ने कुछ लिंक नहीं साबित किया नवाज शरीफ के साथ। सही, ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया और एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।